बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। तरले, मिन्नते, धमकियाँ, गालियाँ, क्या कुछ है जो तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। और ईद की छुट्टियों के अयाम में भी सियासी पारा हाई पर है। बहुत कोशिश की मुलाकातों की, और एक तरफ दरख्वास्तें डाली जा रही हैं जी मुलाकात कर लें, और दूसरी तरफ उनकी बैशिंग कराई जा रही है। ये सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इस पर बात करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई और हुकूमत ने उनकी छुट्टी का इशारा दे दिया है और उनको फारग कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर आज से पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक नहीं होंगे। उनकी जगह कायम मकाम स्टेट बैंक के जो गवर्नर होंगे वो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, उनको गवर्नर स्टेट बैंक कायम मकाम लगाया गया। तो खान साहब का लगाया हुआ एक और पौधा, जिसने पिछले 3 साल में जिनके ऊपर बहुत तनकीद हुई स्टेट बैंक के गवर्नर के ऊपर, और पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को गिरवी रखने का इल्ज़ाम भी उन पर आयद किया गया, उनकी छुट्टी हो गई है। इसके अलावा खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं, लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है उनकी आने वाली वीडियो। उस वीडियो के हवाले से या किरदार कुशी के हवाले से सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है खुद तहरीक इंसाफ के लोग। कुछ तो आ रहा है जिससे पीटीआई वाले परेशान हैं, और सिर्फ पीटीआई वाले परेशान नहीं है बल्कि पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनकी किरदार कशी में सिर्फ मुस्लिम लीग नून वाले नहीं, कुछ और भी ताकतें हैं। इस तरफ उन्होंने इशारा किया, और उनके इस इशारे के बाद फिर क्या हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन वैसे तो खान साहब का क्लिप आ जाए तो उस पर यकीन करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि उनकी अहलिया रिहामा किताब में बहुत कुछ लिख चुकी हैं। लेकिन इतना सस्पेंस है, और कुछ दोस्तों ने इसको चस्का प्रोग्राम का नाम दिया। वो कहते हैं जी ये चस्का प्रोग्राम है, और पाकिस्तानी बड़े चस्के में लगे हुए हैं, और सोशल मीडिया पर जिस वक्त टॉप ऑफ दी टॉक है। ट्रेंड तो नहीं है, ट्रेंड तो वो वही चल रहे हैं जो कि प्लांटेड ट्रेंड है, लेकिन उसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो मुबैना वीडियो के हवाले से हो रही है, और उस वीडियो के कुछ किरदारों के हवाले से हो रही है। बहुत से लोगों के नाम आ गए हैं, जनाब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन अब थोड़ी सी यूथियों को, या यूथियत तो पुरानी बात हो गई, इमरान डूज को थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि वीडियो में खान साहब के साथ मुबैना तौर पर एक लड़की है। हाँ, उनके साथ रिश्ता उनका कुछ ऐसा अजीब सा है कि जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ये है सोशल मीडिया की गॉसिप। इसका हक़ाइक़ से कितना ताल्लुक़ है ये तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा तक़वियत दे रहे हैं वो ख़ुद तहरीक इंसाफ के लोग दे रहे हैं। इतनी बात कोई और नहीं कर रहा जितनी ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। जो डीप फेक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और वो क्या क्या थ्योरियाँ निकाल रहे हैं, लाए हैं। यानी नौको तो दरिया तंबा मुंडे थे, ये भी छोड़े मिसाल। यानी ये तो है ना, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और पहले ही उसके ख़तरे शुरू हो गए। शेर रशीद ने धमकी लगाई है जनाब कि जो लॉन्ग मार्च है वो खूनी लॉन्ग मार्च हो सकता है। उनकी इस धमकी के बाद उनकी जो बैंड बज रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट कल दिया उन्होंने कि जनाब इदारे बीच में पड़ जाएं और सुलह करा दें, मैं सुलह कराने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान कहेगा मैं सुलह करा दूँगा। परसों वो कह रहे थे कि अगर लड़ाई हो गई इदारों के साथ तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। तो इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इदारों के साथ लड़ाई क्यों नहीं, खान साहब का इदारों के साथ क्या मुकाबला है और लड़ाई क्यों होनी है। लेकिन आज खान साहब ने खुद बता दिया लड़ाई क्यों होनी है। वो लड़ाई है खान साहब की का अपना एक स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू वो आपको बताएंगे कि उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं और उनका इशारा किस जानिब है, और वो किस तरह खुलकर अपने लोगों को मौका दे रहे हैं कि पैजो। और पैजो का मतलब ये है कि या मेरी जान छुड़ा दो या मुझे पैजो। एक तरफ वो अपने लोगों को गाइड कर रहे हैं कि इस तरफ रुख कर लें, और दूसरी तरफ उनके जो लोग हैं वो मुलाकातों की दरख्वास्त कर रहे हैं। ईद की छुट्टियों के अयाम में भी इतलात है कि मुलाकात की दरख्वास्त की गई अस्करी हुकाम से, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं मिला। कहा गया जी कि ईद के दिन या इससे अगले दिन या उससे अगले दिन का कोई टाइम दे दें, तो हम ईद मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। तो पुरानी दोस्ती को मलहूज़ हाथ रखते हुए ईद तो मिलने दें। लेकिन ईद के पहले दिन की मसरूफियात आर्मी चीफ की ज़्यादा थी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मसरूफ़ हैं, जैसे ही फ़ारग होते हैं तो फिर देखेंगे कि आपसे मिलना है कि नहीं मिलना। और लेकिन मुश्किल ये है कि इन मुलाकातों के बाद सियासी गॉसिप शुरू हो जाती है, तो ये ज़रा मुनासिब काम नहीं है। और इतलात ये भी है कि कुछ हाज़र सर्विस जर्नल बहुत मुतहरक हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को। पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब थोड़े से वो ज़्यादा मुतहरक हुए क्योंकि फ़ौज ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही।
کہنے والے کہتے ہیں کہ یعنی ان کے اوپر جتنی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب اسٹیبلشمنٹ تنقید کر رہے تھے تو ان کے بیانات کے نیچے بھی جو ٹویٹس ہوتے تھے ان میں لوگ جو ہے نا آئیڈینٹی بدل کے فوج کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے، یعنی کھل کر سامنے نہیں آتے تھے، فوج پر کھل کر تنقید نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جیسے ہی ISPR کا ٹویٹ آتا ہے تو یوتھیے پڑھ جاتے ہیں، بلکہ وہ عمرانڈوز ہیں جو پڑھ جاتے ہیں، اور ان کے جو کمنٹس ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ اپنے ملک کی فوج نہیں کسی اور ملک کی فوج. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خان صاحب اپنی توپوں کا رخ ٹوٹل ان کی طرف کر رہے ہیں؟ پھر شہباز شریف نے عید کے دن وہ جو بیوروکریسی ہے اس کی نیندیں حرام کر دی، ان کی عادت ہے، تو انہوں نے عید کے دن بھی بیوروکریسی کو بلا لیا اور کہا جناب بیوروکریسی، یہ بڑی تعریفیں کی بیوروکریسی کی، لیکن اگلے دن عید تک خراب ہو گئی نا. عید کے دن بھی صاحب کو سلام کرنے جانا تو عید تو گئی. تو وہ اپنی طرف سے کام کرتے ہیں اور وہ بڑے ایفیشینٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کام کرنے آئے ہیں، لیکن لوگوں کو عید بھی تو منانے دینے چاہیے. اگلے دن بلا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے جناب کہا نہیں، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو انہوں نے عید کے دن ہی بلا لیا. اچھا، یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتا، عید کے دن کام کرنے کی روایت یہ نہیں کہ شہباز شریف کوئی آسمان سے اترے ہیں اور انہوں نے عید کے دن بیوروکریسی کو بتا دیا. بیوروکریسی کے لوگ کچھ خوش ہیں، کچھ منہ بسور رہے ہیں کہ دیکھو جی بڑی موجہ سن عمران خان دور، نہ کسی فائل سے دستخط کرنے، نہ کوئی کام آ رہا ہے، نہ کوئی پروجیکٹ ہے، نہ ہمیں کو بلا رہا ہے، تو نہ پوچھ رہا ہے، تو بڑے یہ تو وقت ڈال دیا. آتے ہی انہوں نے چیمہ کو بلا لیا تھا، کام کر، لیکن چیمہ نے کہا معاف کر دو بھائی، اب کام کی صلاحیت تو سکت نہیں رہی، جب بات چو نیب نہیں پڑھنا ہے تو کم کرنا کی فائدہ، معاف کرو. وہ جناب جاب چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ بیوروکریسی کو بلانے کا جو شہباز شریف نے انیشیٹو لیا، سیم اسی ٹائم پہ امارات سے وفد پاکستان آیا ہوا تھا. یعنی امارات میں عید نہیں ہے، UAE میں بھی تو عید ہے نا، لیکن وہاں سے ایک وفد پاکستان آیا اور اس نے آ کے حکومت سے ملاقات کی. وعدہ تھا کہ جناب آئیں گے اور آپ سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے. تو وہ بھی عید کی چھٹیوں پہ مصروف تھے، لیکن وہ بھی آ گئے. لیکن وہاں چونکہ وہ کہتے ہیں نا، وہ تھا دوسرا دن تھا عید کا، ٹرو تھا، تو ٹرو کے روز وہ آگے تو بات ہو گئی. اب یہاں ٹرو بھی نہیں، اگلوں نے پہلے دن ہی وہ کاٹھی چک دی ہے. تو اس لیے عسکری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو کام عمران خان 4 سال میں نہیں کر سکا، وہ شہباز شریف 3-4 دن میں جو ہے نا، یعنی اس نے پھڑکا دیے کام، بڑے بڑے کام. IMF سے معاملہ طے، UAE کے ساتھ معاملہ طے، سعودی عرب کے ساتھ وہ ہوئے اور ان سے معاملہ طے کر لیے. اور پاکستان کی جو اکنامک پوزیشن ہے یا اکنامک پرابلم ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا. کام تو کر رہے ہیں. اب لاکھ تنقید کرے شہباز شریف کے اوپر، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ حکمرانوں کے اوپر جب تک تنقید نہ ہو وہ کم بھی نہیں کر دے. ویسے عمران خان نے یہ مثال غلط ثابت کر دی، ان کے اوپر جتنی تنقید ہوئی اور وہ اتنے چوڑ رہے. انہوں نے کہا میڈیا ہی میرے خلاف، پیدائشی میرے خلاف ہے. اب عمران خان نے یہ نئی شدنی چھوڑی ہے اور انہوں نے کہا جناب میری جو کردار کشی کا معاملہ ہے، اب کردار کشی پہ آ جاتے ہیں نا، ان کی کردار کشی ہو رہی ہے. عید والے دن بھی ان کو یہ تھا کہ میری کردار کشی ہونی ہے. پھر دو اس وقت ان کا سبجیکٹ ہے، ایک ہے ان کی کردار کشی ہونی ہے، اور دوسرا یہ کہ فرح گوگی بے قصور ہے. عید کے دن بھی انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ مدینہ منورہ میں جو لوگوں نے گالیاں نکالی تھی اس کی مذمت کرنی ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، فرح گوگی بے قصور ہے. اس لیے بے قصور ہے کہ وہ میری بیوی کی دوست ہے اور بشرا بیوی کی دوست ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اس کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے. خان صاحب نے جو انٹرویو دیا پہلے اس کی بات کرتے ہیں، پھر ان کی ویڈیو کی بات کریں گے، پھر شیر رشید کی بات کریں گے، اور کچھ بچا تو پھر اس پہ بات کریں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو فوج کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں سامنے اس پہ کیا ہو رہا ہے. سابق وزیر عمران خان نے یہ کہا جناب کہ منتخب حکومت کو سازش سے گرایا گیا. چیف جسٹس بڑے زبردست آدمی ہیں، بہترین آدمی ہیں، ان کی سربراہی میں کمیشن بنائے. یہ وہ بات کریں جسٹس عمر اداب بندیال صاحب کی، جن کو 3 جلسوں میں وہ کہہ چکے ہیں کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی. ان کے اوپر انہوں نے پہلا ایلیگیشن جناب عمر اداب بندیال صاحب پہ لگایا تھا کہ انہوں نے رات 12 بجے عدالتیں کیوں لگائیں اور عدالتیں کیوں کھل جاتی ہیں، اور میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا، میں نے کیا قصور کیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. عدالتوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، اور اس لیے جب ہم نے فیصلہ دیا تو آپ نے جب عدالتوں کے احکامات کی پاسداری نہیں کی خان صاحب، تو اس لیے عدالتیں کھلی تھی. اب ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا، فوج سے ان کی لڑائی ہو گئی ہے، عدالتوں کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا ہے، امریکہ سے ان کی لڑائی ہے، اپوزیشن تو ویسے ہی وہ رگڑا دیتے رہتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ بیچ میں کوئی ایک بندہ تو رکھ لیں جو ان کی حمایت کرے. تو چیف جسٹس کی تعریفیں شروع ہوئیں، بڑے زبردست آدمی ہے، کمیشن بنائے، تحقیقات کریں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور الیکشن نہیں کرا دیں بس.
الیکشن کرا دو, وہ کچھ نہ کراؤ الیکشن کرا دو. اور یہ مطالبہ وہ ان کے لوگ فوج سے کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں کہ الیکشن کرا دو. انڈائریکٹلی یہ بھی فوج سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دو. تو فوج جب سیاست میں ہے نہیں تو الیکشن کرانا کا فوج کا کام نہیں. اب یہ معاملہ سول حکومت کے پاس ایک حکومت موجود ہے اور کوئی دنیا کی طاقت خاص سب کو یہ سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ سازش نہیں ہوتی, اس کے لیے پلان کیا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی پولیٹیکل حکمت عملی کے ذریعے تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں. لیکن ہاں صاحب کے پچھلے 2-3 دنوں میں 2-3 انہوں نے جو شدنیاں چھوڑی تھی وہ تو ناکام ہوئی نا. یعنی چیف الیکشن کمیشن کو ہٹا دو, ان کے باہر مظاہرہ کرو اور پھر چاند رات کو لوگ باہر نکلیں گے لاکھوں لوگ. تو یہ 2 ان کے احتجاج جو ہے نا وہ ناکام ہوئے, لیکن وہ سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے. وہ پھر انٹرویو دے رہے ہیں بیٹھ کے ارشد شریف کو, اور اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ اینٹی امریکہ نہیں ہے, لڑائی نہیں امریکہ نے لڑنی, یہ نہیں کہہ رہا امریکہ مرد آباد, اینٹی امریکہ نہیں ہے, کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے, لیکن امریکہ جو ہے اپنے فائدے کے لیے حکومتیں بدلتا ہے, ہمارے فائدے کے لیے نہیں. تو آپ کا کیا فائدہ؟ یعنی خان صاحب نے فائدے سے حکومت بدلے ہو تو ٹھیک ہے اور کسی اور کے فائدے کے لیے بدلو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جو اصل بات انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف نیب کی کارروائی اور ان کی کردار کشی کے لیے آنے والی ویڈیوز کے پیچھے صرف نون لیگ نہیں, یہ صرف نون لیگ نہیں ہے, اور بھی لوگ ملے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو, اور ٹارگٹ میں ہوں وہ, کیونکہ مجھے میرے اوپر کچھ نہیں, بشرا بیگم اوپر کیا ہونا, وہ تو گھر نہ, وہ کوئی بزنس نہ, وہ گھر میں رہتی ہے, اس کی دوست کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. اور یہ اور صرف کردار کشی کی یہ مہم تو رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہوتا ہے, میڈیا کیمپین. یہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی, آپ سمجھ رہے ہیں اب شروع ہو رہی ہے؟ کردار کشی کی کیمپین پہلے سے شروع ہو گئی تھی جب میں آیا ہوں. جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ کنٹرولبل نہیں ہے, جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ کنٹرولبل نہیں ہے, جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ کنٹرولبل نہیں ہے. اب یہ بہت بڑا سنجیدہ الزام ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کنٹرولبل نہیں تھے, تو کنٹرول تو ان کو نہ کسی سیاسی جماعت نے کرنا تھا نہ کسی اور نے کرنا تھا, اور مسلم لیگ نون کا نام وہ محض سیاسی مخالفت کی وجہ سے لے رہے ہیں. اصل میں جو ان کا الزام ہے وہ الزام ہے اور لوگوں سے مراد جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بٹوین دی لائن. اب ان کی ہمت وہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جنرل باجوہ کو کہیں یا کسی اور کو کہیں, کیونکہ ان کے لوگ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں جا کے جی ملاقات کر لیں, چھوڑو جی کی ہو گیا, وہ بھی کہیں اچھا یار بندہ تو چنگا سی فلانا سی, یہ وہ بھی مطلب وہ پورا لڑائی, وہ ان کو لڑائی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو خان صاحب نے کہا نا کہ میں کنٹرولبل نہیں تھا, یہ سیدھا انہوں نے فوج پہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا ہے. اور اب جو ان کی مبینہ ویڈیوز ہیں یہ اس کا الزام بھی ان پر لگا رہے ہیں, کیونکہ کردار کشی کے حوالے سے سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے ویڈیوز. اس سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو یہ اشاروں میں کنونس کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں, یا ان کو پرووک کرتے ہیں کہ جناب یہ مجھے جو نکالا گیا ہے یہ فوج نے نکالا ہے, اور فوج اس سازش میں جو امریکہ نے کی اس میں شامل ہو گئی ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے اس میں بھی فوج ہے, تو ان کا ہر اشارہ ہر نشانہ جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں فوج کو. خان صاحب بھی کہتے تھے نا کہ وہ جی نون لیگ اس لیے پکڑی جاتی ہے کہ وہ کرپشن کرتی ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ جی جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا ایجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ جو کچھ کرتے تھے اس کا مطلب ہے ایجنسیاں لا علم تھی. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری اگر ویڈیوز آئے گی تو یہ ایجنسیوں نے بنائی ہوگی, کوئی نون لیگ تو میرے بیڈ روم میں نہیں گھس سکتی, نہ کوئی اور گھس سکتا ہے, نہ ہی اس وقت کوئی وہ جو جن کے بارے میں کہا جاتی اون چودھری سے یا کسی اور سے, کہ نام لیے جا رہے ہیں نا مختلف. یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا کہ اون چودھری نے ویڈیو دی کسی کو بنا کے, یا یہ ویڈیو ان کی گھر میں سے کسی نے بنا کے دی ویڈیو, اور شاید اس لیے بنائی گئی کہ ان کو قابو میں رکھا جائے, اور اس ویڈیو کی وجہ سے کچھ عرصہ قابو میں بھی رہے ہوں گے, یا انہیں پتہ نہیں تو ہوگا کہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی یہ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب سے انہیں یہ پتہ چل گیا تھا یہ کنٹرولبل نہیں ہے. اب خاص سب کنٹرولبل نہیں ہے, سبحان اللہ کہنا چاہیے نا, کہ 3-4 سال وہ کہتے ہیں جی ہم نے فوج کی کوئی بات ریجیکٹ ہی نہیں کی, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی, جو فوج کہتی تھی میں کر دیتا تھا. جتنے فیصلے کوئی گورنر اسٹیٹ بینک انہوں نے دیا ہم نے لگا دیا, جی وزیر خزانہ انہوں نے دیا ہم نے لگا دیا, چیف الیکشن کمیشن انہوں نے دیا ہم نے لگا دیا. تو پھر کنٹرولبل آپ کیا نہیں تھے؟ آپ سے زیادہ تو پپٹ اور ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اتنا بیبا بندہ تو ان کو کہیں اور سے نہیں ملے گا نا. لیکن یہ لڑائی جو ہوئی اس کے بارے میں جو کہنے والے کہتے ہیں کہ فوج کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ ہم نے یعنی یہ رانگ نمبر ہے. تو خان صاحب کی سلیکشن میں انہیں رانگ نمبر کا احساس جس دن ہوا تھا اس دن سے انہوں نے
اپنے معاملات کو درست کرنا شروع کر دیا تھا، تو تھوڑا بیک فٹ پوزیشن لینی شروع کر دی تھی کہ یہ بندہ رانگ نمبر ہے. کئی باتوں سے انہیں سمجھ آ گئی تھی. یہ کوئی ڈی جی آئی سے کی تبدیلی یا اس خط کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ کلائمیکس ہو سکتا ہے، لیکن جو اس سے کیونکہ وہ سیدھا چلا گیا، وہ یعنی اس سے ادارے کے دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی. خالد باجوہ صاحب نہیں، باقی لوگ بھی تو ہیں جن کو سمجھنا ہے. باقی یہ فوج کی جو پوری ہائرارکی ہے ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ویئر ہی اسٹینڈ. لیکن جو اس سے پہلے تھا، جہاں سے لڑائی جھگڑا یا اختلافات شروع ہوئے، وہ معاملہ یہی تھا، انہیں پتا تھا بندہ جو ہے وہ رانگ نمبر ہے، یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کا اصل کریکٹر کچھ اور ہے. یہ لڑائی کی اصل جو جڑ تھی، دس واز دا مین ریزن لڑائی کا. اور اب انہیں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں پھر ویڈیو آئے گی تو پھر ادھروں آئے گی. تو خاص صاحب یہ بھی کہتے ہیں مجھے سازش کے ایک ایک کردار کا پتہ ہے. اور پھر انہوں نے فرح کو ڈیفینڈ کیا، فرح عرف گوگی کو، المعروف گوگی کو. اب فرح عرف گوگی ایک ایسا کردار بن گیا. ویسے ایک بڑا اچھا ٹویٹ کسی نے کیا کہ جس کو خریدنے کے لیے دنیا کی پوری دولت کم پڑ گئی تھی، اس کو فرح گوگی نے اپنا وکیل رکھ لیا. اب یہ پتہ نہیں کس نے کہا، لیکن یہ بہت ری ٹویٹ ہوا اور بہت لوگوں نے کہا یہ میرا جملہ نہیں ہے. تو یہ جملہ جس کا بھی ہے، یہ خاص صاحب کہتے تھے نا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور پیسے مجھے ضرورت نہیں تھی اقتدار میں آنے کی. یہ سب ڈھکوسلے، سب رنگ بازیاں، سب ڈرامے. گھڑی تک تو آپ بیچ کے کھا گئے اور آپ کہتے ہیں جی مجھے ضرورت نہیں تھی. فرح کا آپ کو دفاع اس لیے کرنا پڑا کہ اس کے روٹس تانے بانے سیدھے آپ کے گھر تک جاتے ہیں. اور پنجاب کی جتنی کمائی ہے وہ کدھر گئی؟ وہ کوئی 80-90 کروڑ تو نہیں تھی. 80-90 کروڑ جو سامنے آیا یا 2-4 ارب سامنے آیا، یہ تو فرح کا کمیشن ہے. جو اس مال میں سے جو اس نے آگے پیچھے کیا، جن کے لیے وہ مال اکٹھا کرتی تھی، ان کو وہ جب مال پہنچایا تھا، اس میں سے جو اس بیچاری کے 1-2% کمیشن ہوگا. کمیشن اتنا ہی ہوتا ہے، کمیشن 2-4% سے زیادہ نہیں ہوتا. اتنا بھی کروڑوں میں ہوتا ہے، اربوں میں ہوتا ہے. اندازہ لگایا نا، وہ ارب پتی ہو گئی اگر تھوڑا بہت کمیشن بھی لیتی تھی. تو جن کو اصل زر پہنچا، جن کے پاس اصل دولت گئی، وہ سلائی مشینوں والا کیس ایسے تو نہیں بن گیا نا. تو وہ دولت تو جاری کہیں نہ کہیں، وہ روٹ تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں، اس لیے دفاع کرنا پڑ رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی فرح کا دفاع کر رہے ہیں، یہ اتنے نیچے چلے گئے ہیں، خاص صاحب کی سیاست اتنی ہے. فرح بھائی ان کی مجبوری ہے فرح کا دفاع کرنا. تو اگر وہ نہیں دفاع کریں گے تو اگلی منہ کھول دے گی اور آ کے کہے گی جناب کہ ادھر گیا سی مال، اس کے لیے کمایا تھا، اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو اب آ جاتے ہیں اصلی ویڈیو کی جانب. اب اصلی ویڈیو کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور اصلی ویڈیو چسکا پروگرام کہتے ہیں نا، پاکستانی قوم چسکے پہ لگی ہوئی ہے. اور سارے ویڈیو کی اس میں ہے کہ ویڈیو آ جائے اور ویڈیو کو دیکھیں کہ ویڈیو میں کیا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے حق میں بھی نہیں ہے کہ اس ویڈیو کو ریلیز کیا جائے. اب جج شوکت صدیقی صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری عدالتیں کنٹرول ہوتی ہیں کسی طریقے سے، پھر ان کو ہٹا دیا گیا. انہوں نے کہا جی بہت شور ہے ان ویڈیوز کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزیر داخلہ صاحب ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسے مواد کو مشتہر ہونے سے روکیں. یعنی کہ کوئی ویڈیو ہے عمران خان صاحب کی کسی اور کی، تو ان کو وہ جاری نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو روکیں سوشل میڈیا پر. پھر اس کو جناب اگر اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے، یعنی لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو پھر قانون کے مطابق مقدمات درج کرائے اور اس کا معاملہ عدالت پر چھوڑ دیں. یہ وہ ہے جن کو بیچاروں کو عدالت سے انصاف نہیں ملا تھا، خود جج تھے اور عدالت نے ان کو چنڈی کرا دیا. تو شریف آدمی ہے، اب وہ کہہ رہی ہے عدالتوں میں کیس لے جائے. بات ان کی ویلڈ ہے، لیکن حکومت اگر مدعی بنے گی تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جیسے یہ بھی مدینہ منورہ میں جو توہین حرمین شریفین کی گئی، اس میں حکومت مدعی نہیں ہے، لیکن سارا مدعا حکومت پڑ رہا ہے. اس میں عام شہری وہ مدعی بنے ہوئے ہیں اور مقدمات درج کرا رہے ہیں، لیکن مدعا سارا حکومت پہ ہے کہ وزیر داخلہ نے کام کیا ہے. اب ویڈیو والا معاملہ بھی اب ڈال دیں وزیر داخلہ کے اوپر تو وہ بیچارے پھنس جائیں گے. اس پر بھی ایک کمپین چلی ہوئی ہے مریم نواز کے خلاف. جی مریم نواز نے ویڈیو جاری کرائی ہے، فلاں کیا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا خدا کے لیے مجھے اس معاملے سے الگ رکھیں، نہ میرا سے تعلق ہے، نہ لینا ایک نہ لینا دو. میں خود اس بات کے خلاف ہوں. مریم نے کہا کہ ہم خود اس بات کے خلاف ہیں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات کی جائے. تو نون لیگ تو بیچاری ہاتھ کھینچ رہی ہے کہ اس سے ہمیں بھائی نہ جوڑا جائے. آپ وہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز کا ایک وہ لے کے آئے ہوئے ہیں فنومنا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ کیا ہوتا ہے. کہ لیکن جو سوال یہ کہ ان ویڈیو سے عام پاکستانی کو دلچسپی نہیں بھی ہے، ویسے تو ہے ساری لگے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ کہ اگر خاص صاحب ایک نیک اور پارسا شخص ہے جیسے ان کے لوگ مانتے ہیں کہ جی بڑے اچھے آدمی ہیں، تو پھر یہ جو عمران خان صاحب، فواد چودھری، شیر رشید، شیری مزاری، ایک لائن لگی ہوئی ہے، یہ سارے برانڈوز اور ٹی وی اینکر سارے مل کر
اس ممکنہ مبینہ ویڈیو جس کا وجود نہیں ہے اس کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ تعویلیں کیوں گھڑی جا رہی ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ پہلے توہین مذہب کیس ناکام ہو گیا جی، اب وہ ڈیپ فیک ویڈیوز لا رہے ہیں، یہ سب ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں. تو اگر نہیں ہے سب کچھ تو پھر اتنا پینک ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بار بار کیوں آپ خاص اب کر رہے ہیں جی میری کردار کشی کی جائے گی، یعنی دال میں کچھ کالا ہے، کالا نہیں بہت کچھ کالا ہے. اور اب مجھے لگتا ہے ویڈیو والے اب ترسا رہے ہیں، جن کے پاس ویڈیوز موجود ہیں وہ ان کو ترسا رہے ہیں، ان کو اذیت دے رہے ہیں، ذہنی اذیت میں انہوں نے مبتلا کر دیا کہ یعنی پورا ان کے اندر اضطراب پیدا کر دیا. اس ممکنہ ویڈیوز کے اوپر، ویڈیو کے حوالے سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، پہلے کہتے ہیں جی کوئی لڑکا ہے، پھر کہتے تھے 2 لڑکے ہیں، پھر کہتے ہیں 3 لڑکے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی ایک خاتون ہے، پھر ایک ایکس منسٹر کا نام آیا، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں ہوں جناب کوئی اور ہی ہوگا، میں تو یہ تو انگریزی نہیں لگ رہی ہے، وہ بھی انگریزی نہیں جیسی شکل ہے ان کی. تو اب ایک اور نئی خبر آ گئی، کسی نے کہا جی وہ کوئی ٹی وی چینل کا کوئی مالک ہے بیچ میں، واللہ عالم. پھر کسی اب جو میکسیمم چل رہی ہے وہ ہے جی ان کی کوئی فیملی کی خاتون ہے جن کے ساتھ ان کا کوئی بڑا قریبی رشتہ ہے. تو اس سے تھوڑا ان کو سائے آف ریلیف تو ملا ہوگا عمران کو کہ چلو کوئی لڑکی ہے، خاص اب کے اوپر وہ الزام تو نہیں ہے جس کے بارے میں وہ کتاب لکھی گئی تھی. لیکن وہ بھی کیوں ہے؟ وہ بھی یعنی سنی سنائی بات ہے نا. تو لوگ اس کے اوپر اس لیے مجھے لگتا ہے لوگ انٹرسٹڈ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا جو انٹرنل کریکٹر ہے، یہ جو خود کو مدینہ کی ریاست کا والی کہتے ہیں اور جو اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں سب باتیں کرتے ہیں، تو ان کی جو انٹرنل لائف ہے، ذاتی زندگی، جس کے بارے میں یہ کتاب ان کی بیوی یا ان کی شریک حیات رہی عورت لکھ چکی ہے، جس کو خان صاحب کہتے ہیں وہ ایک اور سے کتاب لکھا دی، وہ نام بھی نہیں لیتے، اتنا ان کو ڈر لگتا ہے. تو اس سے زیادہ کون اپنے شوہر کی حرکتوں سے واقف ہوگا؟ ڈر رہے ہیں کہ جی وہ جی میری کردار کشی کی جائے گی. اور بھائی کردار کشی میرا خیال ہے خاص صاحب، میں نے تو پہلے کہا کہ کردار جس کا کردار ہو اس کی کردار کشی ہوتی ہے، جس کی کردار نہیں اس کی کردار کشی کیا ہونی ہے؟ ایویں خام خواہ لگے ہونے، یہ چسکا پروم پوری قوم لگی ہوئی، ٹک دی بتی پیچھے جناب وہ انج ہو گیا، انج ہو گیا، انج ہو گیا. ملے گا کیا؟ میں شرطیہ کہتا ہوں یہ ویڈیوز آ گئی، اس میں عمران خان صاحب ہوئے تب بھی، نہ ہوئے تب بھی، ان سے ان یوتھیوں کو جن کا وائرس پک کے اب اہل یوتھ سے وہ برانڈوز ہو گئے ہیں، وہ پروموٹ ہو گئے ہیں، تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ نمبر پہ آتا ہے جو تھوڑا ہارش ہے، تھوڑا گالیوں میں شدت ہے، لیکن کہیں کہیں دوسرا اوپینین بھی دیکھ رہا ہے. اس کا نام ہے یوتھیا. ٹھیک ہے، اس میں یوتھنے بھی ہیں. جو تیسری کیٹیگری ہے جو مجھ سے پیار کرتی ہے، میرے نظریے سے پیار کرتی ہے، مجھے ہر حال میں ڈیفینڈ کرتی ہے، مجھے مطلب اپنے ماں باپ کو بھی فارغ کرتے ہیں میرے سامنے، وہ سارے لوگ ہیں عمرانڈو. وہ تو اب اس فرقہ کے مریدین میں سے نا، تو ان کا پیر جو کرے گا وہ ٹھیک ہے. تو جو لوگ انہیں مان رہے ہیں جی وہ آج کے دور کے ولی ہے یا اوتار ہے یا نعوذ باللہ وہ بہت کچھ ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن بہت میں نے ویڈیوز دیکھی ہے، لوگ تو انہیں توبہ استغفر اللہ میں کہوں گا، لوگ کہتے ہیں جی امام مہدی کا زمانہ آ گیا جی، وہی ساری چیزیں جو نشانیاں بتائی گئی تھی. اتنا نہیں جناب، اتنا دور تک نہیں جاتے. لوگوں کو مذہب کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ بلیو کیا ہوا، اور اس کے اوپر یہ ساری کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں گھڑ کے، یہ درست نہیں ہے، نہ اس طرح ہونا چاہیے. خان صاحب نے سارا ملبہ ڈال دیا ہے فوج کے اوپر، اور کہتے ہیں وہ مجھے امریکہ نے نکالا، لیکن سارا الزام فوج کے اوپر. اب ترلے منتے کیا ہو رہے ہیں؟ نمبر 1 یہ آپ نے ہم پہ چور بٹھا دیے، اور آپ نے ہم پہ وہ لوگ بٹھا دیے جن کے بارے میں آپ کہتے تھے یہ غدار ہیں، فلانے ہیں، اور محسن داؤڑ وغیرہ، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اور چور جو شہباز شریف وغیرہ، یہ سارے لوگ جن کے بارے میں پہلے ان کو پڑھایا گیا سبق کئی سال کے جناب یہ ہے. یہ درست بات ہے، وہ بیچارے صحیح کہتے ہیں نا، پہلے ان کو یہی پڑھایا جاتا تھا نا کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلانے ہیں اور غدار ہیں. وہ تو جب وہ بھی پروپیگنڈا تھا، وہ اتنا انہوں نے اپنے اندر نصاب اتار لیا کہ اب وہ اس کو انڈو کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. اب وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو بتایا تھا، ہن تسی کڈو جناب انہوں باہر. اور پھر جب وہ ٹویٹ کر کے تھک جاتے ہیں، پھر آخر میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ISPR کا کوئی ٹویٹ آتا ہے تو اس کے نیچے اب
یعنی اس طرح کی بیہودہ زبان استعمال کی جا رہی ہے. اور میں حیران ہوں. میں ویسے مجھے جنرل باجوہ کا ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے نا یہ بڑی مشکل سے میسر آئی ہے. اور وہ ان کی بات جو ہے نا وہ $1 ملین یعنی بات ہے. اگر آپ کو یاد ہو یہ جو وار آن ٹیرر ہم نے لڑی اور طالبان تھے اور انتہا پسند تھے, لوگ کمنٹس نہیں کر سکتے تھے. جو کمنٹ کرتا تھا, جو بات کرتا تھا, وہ ان کا نشانہ بن جاتا تھا, طالبان کا یا ٹیررسٹ کا یا کسی اور کا یا اور طاقتوں کا. تو اب لوگ بول رہے ہیں, اب وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بولیں, جس کا جو دل چاہتا ہے یہ بولے, یہ آپ کے بولنے کے لیے ہے, یہ پلیٹ فارم ہے آپ کا کتھارسس. اگر ایسے ہوتا تو کر لیں. تو اس کا فائدہ اب اٹھا رہے ہیں برانڈوز. اور اطلاعات یہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ عید کے ایام میں بھی اور اس سے پہلے بھی درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ملاقات کا ٹائم دے دیں اور معاملات کو حل کرتے ہیں. لیکن ملاقات کا ٹائم انہیں نہیں مل رہا, اور اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ اب یہ اس ملاقات کر کے سیاست کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پھر اس کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ اس کا فائدہ پھر وہ جو فوج کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. یہ بھی یعنی سورسز کلیم کرتے ہیں جی کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے, اور وہ تسلی دے رہے ہیں کہ جناب فکر نہ کریں, آپ آ رہے ہیں اور آپ کی واپسی ہو جائے گی اور بڑے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, یہ اور وہ رہے ہیں. تو یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز تو بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر نظر آئی ہے کہ فوج ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. اس وقت وہ اپنے آپ کو جتنا دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, جتنا لے جا سکتے ہیں وہ لے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب. اب طریقہ انصاف کے اندر سے ایک اور بات اٹھ رہی ہے کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کر رہے تو پھر ان کی مدد بھی نہ کیجیے. تو وہ تو نہیں کر رہے. وہ کہاں پہ آئے ہیں مدد کرنے کے لیے؟ کون سا ایسا ایونٹ ہو گیا ہے جس کے اوپر وہ مدد کرنے کے لیے حکومت بن گئی؟ وہ چاہے 1 ووٹ سے کھڑی ہے, 2 ووٹوں سے کھڑی ہے, 4 ووٹوں سے کھڑی ہے, یا منحرف اراکین کے سر پہ کھڑی ہے, وہ چل رہی ہے. اور وہ اپنے فیصلوں سے نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت ورکنگ موڈ میں ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے نئی نویلی دلہن جو ہے وہ پھر وہ یا نئی جاب ملے, بندہ بڑی ایفیشنسی سے کام کرتا ہے, تو وہ تو کر رہے ہیں, چاہے وہ جیسے بھی کر رہے ہیں. اس وقت جو حکومت کا جو پرفارمنس کا گراف ہے وہ چل رہا ہے. یعنی وہ کام نہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک اور کویسچن لوگوں نے کہا عید کی نماز جناب یہ جو منحرف اراکین تھے انہوں نے کہاں پڑھی؟ ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا یعنی 4 سال میں کہ وزیر اعظم نے لوگوں کے درمیان عید کی نماز پڑھی اور پوچھنا نہیں پڑا کہ جناب وزیر اعظم نے عید کی نماز کہاں پڑھی. ہاں سب جب وزیر اعظم تھے تو پوچھنا پڑتا تھا کہ وزیر اعظم نے کہیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ویسے تو ہمیں اب بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں نماز پڑھی ہے. عید کے دن بھی وہ انٹرویو دیتے ہوئے نظر آئے اور نماز پڑھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں نظر آتے نا کہ جی کہیں نماز پڑھی ہے. تو ان کی خیر میں ذاتی زندگی ہے, لیکن کیا کریں, پبلک فگر ہے, عوام کی ان کے ہر فعل کے اوپر ہر کام کے اوپر نظر ہے, تو سوال اٹھتے ہیں تو سوالوں کو جواب تو پھر دینا پڑتا ہے. تو ہاں سب بھی کہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئی, نہ ان کے لوگ کہیں نظر آئے, سوائے گورنر پنجاب بادشاہ مسجد چلے گئے اور ان کی ایک ویڈیو بنا کے دے دی گئی جی کہ وہ ان کو جانتا کون ہے, پہچانتا کون ہے. ان کے بارے میں ایک خبر سن لیں کہ ان کی ٹائم لیمٹ ختم ہو رہی ہے 12 مئی تک. 12 مئی کے بعد وہ گورنر پنجاب نہیں رہیں گے, کیونکہ جو خط لکھے گئے ان کو ہٹانے کے لیے صدر پاکستان کو, اور صدر پاکستان اس بات کے باؤنڈ ہے کہ ان کو چینج کیا جائے. ان کی میعاد قریب آ رہی ہے, تو ان کے لیے بھی اگلا ہفتہ آخری ویک یعنی فلم اتر جانی ہے. ویسے تو ویڈیو والی فلم لگ جانی تو ان کی فلم اتر جانی ہے. آخری خبر آپ کے ساتھ شیخ رشید کو ذکر کر لیں. ویسے تو ان کے بارے میں لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے, لیکن وہ چونکہ پاکستان کے اہم عہدوں پر رہ چکے, اور پچھلے دنوں جو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ مدینہ میں یہ کچھ ہو جائے گا, لوگ اس طرح حرکت کریں گے, ان کی وہ بات سچ ثابت ہوئی. اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ خونی ہو سکتا ہے. تو ان کی اس بات کو ان حالات میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو خونی لانگ مارچ کی پیشن گوئی کر رہے ہیں, اس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کرنا چاہیے, اور ان کی انٹیروگیشن ہونی چاہیے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ لانگ مارچ کا پلان کیا ہے. یعنی یہ وہ شخص ہے نا جس نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا, کیونکہ یہ ساری منصوبہ بندی پلاننگ میں شامل تھا. اس طرح یہ لانگ مارچ کی پلاننگ میں بھی شامل ہوگا, اور اس کے منہ کو چونکہ وہ بیر ہے تو یہ بتا دیتا ہے, یہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے, یہ پہلے سے بتا رہا ہے. تو یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ دونوں طرف کھیل رہا ہے. یہ خاص کی پلاننگ میں بھی شریک ہوتا ہے اور پھر معصوم مان کے کہہ دیتا ہے انج ہو جائے گا, پھر کہتا ہے دیکھا میں نے یہ کہا تھا نہیں ایسے ہو جائے گا.
تو وہ اس نے پلاننگ تو بتا دی. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب جو ہے وہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں, یا ان کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے کہ اس کو اس لیول تک لے جائیں گے کہ خانہ جنگی ہو یا نارکی ہو. انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, اور اس سے لگتا ہے کہ یہ ریجیکٹڈ ٹولہ ملک میں انارکلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا اپنا تو یعنی ختم ہو چکا نا, جو بھی ہے کرزما یا جو بھی کہہ لیں وہ تو ختم ہو گیا. عمران خان صاحب کے پاس اقتدار نہیں رہا. اب بال رانا ثناء اللہ کی کورٹ میں. اب رانا ثناء اللہ سے لوگوں کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر لوگ شروع ہو جاتے ہیں. ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ کچھ کریں اور اس کو پکڑیں. تو انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ وہ ایک تو مسجد نبوی والے واقعے کا وہ ماسٹر مائنڈ شیر رشید, وہ کہتے ہیں تحقیقات ہو گئی ہے اور من گیا انہوں نے پتیجہ کہ جناب انہوں نے کیا, اور جدہ کے اسپینسر ہوٹل میں مل کر یہ پی ٹی اے کے عہدیداروں نے سازش وہاں بیٹھ کے تیار کی. سب کو بلایا گیا تھا, پھر وہاں بیٹھ کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا خود غرض ہے شیر رشید, اس نے اپنے بھتیجے کو نہیں بخشا. بھتیجہ عید جیل میں منا رہا ہے اور چاچا جو ہے باہر گھوم رہا ہے, یعنی قربان کر دیا. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو اوٹ پٹانگ گفتگو کر رہے ہیں نا کہ جناب خانہ جنگی کرا دیں گے اور یہ کرا دیں گے, تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو شیر رشید نے یہ بھی کہا تھا اپنے بیان میں کہ جی وہ جہاں چاہے رانا ثناء اللہ جس شہر میں چاہے مجھے گرفتار کر لے. تو اس پہ رانا ثناء اللہ نے کہا قبل از گرفتاری ضمانت کیوں کرا رہے ہیں, کیونکہ بیل بیفور اریسٹ کرائی ہے شیر رشید صاحب نے کہ میں نے پھڑ لیں گے. تو ایک طرح ہوا نہیں خارج ہو رہی ہے کہ جی میں نے گرفتار کر لیں گے, دوسری طرف وہ اپنی وہ تڑیاں لگا رہے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو ترلے منتیں دھمکیاں اور یہ سب جو ہے نا یعنی اور گالیاں بھی بکی جا رہی ہیں. شیر رشید کی گرفتاری جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کر دے گی, اور مجھے لگتا ہے حکومت اس کی تیاری کر رہی. عید کے بعد اس بیانات کے اوپر تو نہ عمران خان صاحب سپیئر ہو سکتے ہیں نہ وہ سپیئر ہو سکتے ہیں. تو خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا ان کو پکڑا جائے, ان کو کنٹرول کیا جائے. ان کو پتہ ہے کہ جو لانگ مارچ کی کال دی ہے, لیکن حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ وہ ان کی گرفتاری سے ان کا وہ جو لانگ مارچ والا وہ ایکسپوز نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے 2 لاکھ لوگ منگانے, 20 لاکھ لوگ بلوانے ہیں تو نہیں بلا سکیں گے. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں, یعنی اگر لوگ ان کو ہٹائے جانے پہ جس طرح لوگ باہر نکلے تھے تو ان کی فین فالوئنگ ہے, ووٹ بینک ہے. اس ووٹ بینک پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, ان کی سوچ پہ اعتراض کر سکتے ہیں. لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اب لوگ اگر ان کی امریکی سازش کے اوپر بلیو کر رہے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی, یعنی امریکہ نے اچھا امریکہ سازش کرے تو کیا کرتا ہے, یعنی امریکہ نے سازش کرنی وہ بتا کے کرتا ہے. امریکہ نے ضیاء اللہ کو بتا کے مارا تھا کہ تمہیں مارنا ہے اور جہاز گرا دینا ہے, اور بے نظیر کے خلاف کیا امریکہ نے بتا کے سازشیں کی تھی, اور بھٹو صاحب کو بتا کے پھانسی لگوایا تھا. تو یہ امریکہ جس نے سازش کرنی ہوتی ہے وہ بتاتا نہیں ہوتا. یہ تو ایک فرضی خط کو, یعنی اب یہ ڈیپ فیک نیوز وہ جی جعلی بن جاتی ہیں, ویڈیوز بن جاتی ہیں. میں اس کا آرٹیکل آپ کو چھوٹا سا ایک بتا دیتا ہوں, BBC کا آرٹیکل ہے, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. BBC یہ کہتا ہے جناب ایک زمانہ تھا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پہ جن لوگوں کو بہت زیادہ واقفیت نہیں ہوتی تھی ان کو دھوکہ دینا زیادہ آسان ہے, لیکن جو لوگ اس سے واقف ہیں ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. لوگ فوٹو شاپ کرتے تھے, تصویریں بدل لیتے تھے, کسی باڈی کے اوپر کوئی اور چہرہ لگایا اور اس کی, تو دھوکہ دینا بڑا آسان ہوتا تھا. لیکن اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تصویر جو ہے نا اس کو غور سے دیکھا تو پکڑی جاتی تھی. اب جو ہے نا ٹیکنالوجی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, تو اب وہ ویڈیوز تک آن پہنچی ہے. اب ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے کچھ سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں, لیکن اب بھی اس کو اگر فرانزک ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کی ویڈیو آ رہی ہے نا, ان کا فرانزک ہو چکا ہے, تو ڈیپ فیک نیوز والا کوئی قصہ بھی نہیں ہے, سمجھ رہے نا. یعنی یہ ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب کی فوٹو لگا کے اور اس کی ویڈیو پوری بنا دی گئی ہے. وہ جو آئی تھی نا گورنر زبیر کی ویڈیو, وہ پکڑی جا رہی تھی, وہ نظر آ رہا تھا ان کے اوپر فیس لگایا ہوا, ان کی باڈی نہیں تھی اتنی ماچو بہن, وہ ہے ہی نہیں, تو وہ پکڑے گئے تھے. تو اب کہہ رہے ہیں جی وہ ڈیپ فیک نیوز, یعنی وہ عوام کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ایسی ویڈیو آئے جس میں عمران خان صاحب مبینہ طور پہ کچھ کرتے پائے جائیں جس سے ان کے کردار کے اوپر سوال اٹھے اور لوگ ان کو کہیں کہ جناب 2 نمبر آدمی ہے. تو اس ویڈیو پہ آپ نے یقین نہیں کرنا, کیونکہ وہ ویڈیو جعلی بنائی گئی ہے. عمران خان صاحب نیک آدمی ہے, صادق امین ہے. ان کے بارے میں جو کتاب لکھی تھی وہ بھی ان کی بیوی نے لکھی نہیں, لکھوائی گئی تھی, بڑے پیسے دیے تھے. اور خان صاحب نے اس کتاب کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا, کیونکہ وہ جعلی تھی.
نہ پاکستان میں نہ برطانیہ میں، حالانکہ برطانوی شہری رحام خان وہاں چیلنج کرتے ہوئے عمران کو بڑے پیسے ملتے، تو انہوں نے نہیں کیا وہاں پہ چیلنج، کیونکہ پھر کہانی مک جانی تھی۔ اور ویڈیو کے حوالے سے ایک اور آپ کو انفارمیشن دیتے چلے، کسی نے کوئی سورسز ہے وہ کہتے ہیں جناب اس ویڈیو میں 1 منٹ 27 سیکنڈ سے 1.37 سیکنڈ تک وہ بندہ رو رہا ہے جو کہتا تھا میں دنیا کو رلاؤں گا۔ اب پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، تو اب یہ تحریک انصاف والے شور مچا رہے ہیں جی ویڈیو جعلی ہو سکتی ہے، فیک ہو سکتی ہے۔ خط نہیں فیک ہو سکتا، یعنی کاغذ کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا، ویڈیو پوری تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور میں تو ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا جن کے پاس یہ ویڈیو ہے کہ خدا کے لیے ایسی ویڈیوز نہ لائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ کردار کشی یا اس کی، لیکن وہ خاص صاحب نے ڈال دیا نا مدعا اب فوج کے اوپر اور ان کے اوپر ایجنسیوں کے اوپر کہ جی وہ میرے خلاف ہے، مجھے چونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکیں اور اس لیے وہ میری ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوگی۔ میری کردار کشی اس وقت سے شروع ہوئی ہے، حالانکہ کردار کشی خاص صاحب کی کسی نے کبھی نہیں کی تھی، نہ اگر ہوئی تھی تو پھر یہ 3 سال آپ نے گزارے کیسے؟ اور آپ کو اگر پتہ تھا میری کردار کشی کرنے میں ایجنسیاں یا فوج کے لوگ ملوث ہیں تو آپ تو کہتے تھے کہ میں 1 منٹ میں ہٹا دوں گا، اور وہ کہتے ہیں نا نواز شریف نے کیوں نہیں ہٹایا؟ ان کو اگر پتہ تھا ان کے خلاف سازش ہو رہی تو کسی جرنیل کو کیوں نہیں ہٹایا؟ میں تو 1 منٹ میں ہٹا دوں گا۔ تو کوئی ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ اب کہانیاں گھڑ رہے ہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا تو پھر یہ واقعی ایسا کر لیتے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ تو بڑے بیبے بچے بن کے چل رہے تھے کہ میں تو سوری مانتا ہوں، میں نے تو فوج کبھی نہیں کٹے گی، لڑائی کرا دی اپوزیشن کے ساتھ کہ وہ وہاں ان کو دیکھے فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری پی ٹی آئی مل کے حکومت جو تھی جس وقت تھی، یہ سب اکساتے تھے فوج سے لڑائی کرانے کے لیے۔ وہ سمجھ گئے کہ جناب یہ جعلی لڑائی کروا رہا ہے، اور جب ان کے ساتھ شروع ہوئی اب یہ خود سیدھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ گریبان پہ ہے دوسرا پاؤں پہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہاتھ کامیاب ہوتا ہے، گریبان والا کہ پاؤں والا۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔